मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मोहतरम, आज हम आपको वज़ू करने का अमली तरीका बता रहे हैं, क्योंकि वज़ू करना ये तहारत के अंदर बहुत आम मौजू है। क्योंकि कोई भी इबादत बग़ैर वज़ू के हम नहीं कर सकते। नमाज़ पढ़ने के लिए वज़ू का होना शर्त है। कुरान करीम को हाथ लगाने के लिए वज़ू का होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमें वज़ू के बारे में मसाइल का इल्म होना चाहिए और इसका प्रैक्टिकली हमें तरीक़ाकार पता होना चाहिए। इससे कबल कि मैं आपको वज़ू का अमली तरीका बताऊं और आपके सामने वज़ू करूं, वज़ू की अहमियत के बारे में एक दो रिवायात हुज़ूर की आप समाअत फरमा लें। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा मोमिन वज़ू करता है तो वज़ू करने की वजह से जब वो अपने चेहरे को धोता है तो उसके चेहरे के गुनाह ज़मीन पर गिर जाते हैं। और फरमाया कि जब वो अपने बाजू को धोता है, हाथों को धोता है, तो जो उसने हाथों के साथ गुनाह किए हैं वो गुनाह वज़ू की वजह से ज़मीन पर गिर जाते हैं। और जब वो पाँव को धोता है तो जो पाँव से चल कर उसने गुनाह किए हैं, वज़ू की बरकत से अल्लाह उसके गुनाहों को ज़मीन पर गिरा देता है, हत्ता कि वो इंसान वज़ू करने की बरकत से गुनाहों से पाक और साफ़ हो जाता है। एक और हदीस पाक में हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम क़यामत के दिन उठोगे तो अपने चेहरे और अपने आज़ा की चमक की वजह से तुम गुनाहों से बिल्कुल पाक होगे। और वो चेहरा और वो आज़ा, वो हाथ, वो पाँव कैसे चमक रहे होंगे। जब इंसान दुनिया के अंदर वज़ू करता है तो वज़ू की बरकत से अल्लाह करीम क़यामत के रोज़ उन आज़ा को चमक अता फ़रमाएगा और इंसान वज़ू की बरकत से फिर क़यामत के रोज़ पाक होकर उठेगा। तो इस तरह जब हम वज़ू की इतनी फ़जीलत है, इतनी अहमियत है, दीगर हदीस के अंदर भी मुख्तलिफ़ रिवायात हैं वज़ू की अहमियत के बारे में, लेकिन हम इसकी अहमियत को समझने के बाद अब हमें इसके बारे में अमली तरीका पता होना चाहिए कि हम कैसे वज़ू करें, ताकि इसके फ़राइज़ का भी ख्याल रखा जाए। जब वज़ू के फ़राइज़ हैं, सुन्नतों का भी ख्याल रखा जाए, मुस्तहब्बात का भी ख्याल रखा जाए। बाज़ औक़ात हम गलती करते हैं वज़ू के अंदर, तो सबसे पहले वज़ू के फ़राइज़ के बारे में इल्म होना चाहिए कि वज़ू के अंदर 4 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। एक, चेहरे का धोना फ़र्ज़ है, दोनों बाजू का धोना ये फ़र्ज़ है कोहनियों समेत, और चौथाई सर का मसा करना ये फ़र्ज़ है, और दोनों पाँव को टखनों समेत धोना ये फ़र्ज़ है। जब तक फ़र्ज़ पूरे नहीं होंगे तो हमारा वज़ू नहीं होगा। फ़र्ज़ों के अंदर ज़रा भर भी जगह अगर खुशक रह जाएगी तो हमारा वज़ू मुकम्मल नहीं होगा, और जब वज़ू नहीं होगा तो फिर नमाज भी नहीं होगी। जब वज़ू नहीं होगा इबादत नहीं हो सकेगी। तो सबसे पहले हमें वज़ू का सही तरीका मालूम होना चाहिए। तो आइए हम वज़ू करते हैं आपके सामने, और आप अगर कोई गलती है तो उसको दूर करने की कोशिश कीजिएगा और इस चीज़ को आगे लोगों तक पहुँचाइएगा, ताकि हमारे देखने वाले और बाकी अहबाब भी जो इस बात से लाइल्म हैं और गलती करते हैं वो भी अपना तरीका ठीक कर लें। तो सबसे पहले हमने अपने बाजू को ऊपर करना है, और फिर वज़ू के अंदर ये चीज़ याद रखें कि हमने बुलंद जगह पे बैठ के वज़ू करना है। ये भी वज़ू के अंदर मुस्तहब है, बुलंद जगह पर बैठना, और फिर किबला की तरफ मुँह करके बैठना। इस वक्त हम किबला रू बैठे हुए हैं, किबला की तरफ मुँह करके बैठना वज़ू के अंदर ये भी मुस्तहब है, लाजमी तो नहीं है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि सुन्नत पर भी अमल किया जाए। उससे के बाद हमने वज़ू के अंदर नियत करना भी वज़ू के अंदर ये सुन्नत है। बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये वज़ू के अंदर सबसे पहले पढ़ी जाए। और उसके बाद अगर हमारे पास मिसवाक है तो हम मिसवाक करें। तो मिसवाक ये भी वज़ू के अंदर सुन्नत, बहुत प्यारी सुन्नत है। मिसवाक करने का तरीका इंशाअल्लाह हम दूसरी वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। तो मिसवाक किया जाए। मिसवाक करने के बाद फिर हमने अपने हाथों को कलाइयों तक 3 बार धोना है। अपने हाथों को 3 बार कलाइयों तक धोना है। तो मैं करता हूँ आपके सामने। पानी इतना खोलें कि जिससे पानी का ज़िया भी ना हो, इसराफ भी ना हो और गुनाह भी ना हो। इतना पानी हो कि जिससे हम बआसानी वज़ू कर सकें।
اور پھر ٹوٹی کھول کر رکھنا مکمل طور پر، اس سے بھی اجتناب کیا جائے۔ جہاں پر ضرورت ہو وہاں پر ہم پانی کھولیں اور اس کے بعد وہ ٹوٹی بند کر دیں۔ اس چیز کا بھی ہم خیال نہیں کرتے، یہ بھی خیال کرنا چاہیے۔ تو یہ ہم نے ٹوٹی کھول دی، اب ہم نے وضو کرنا ہے۔ 3 بار ہم نے کلائیوں سمیت، یہ کلائیاں ہیں، کلائیوں سمیت ہم نے ہاتھوں کو 3 بار دھونا ہے۔ یہ ہم نے ہاتھ دھو لیے۔ اب اس کے بعد مرحلہ ہے کلی کرنے کا۔ تو 3 بار 3 چلوں کے ساتھ کلی کرنا یہ بھی سنت ہے، تو میں کلی کرتا ہوں۔ اگر روزہ نہیں ہے تو غرارہ بھی کیا جائے، لیکن اگر ماہ رمضان ہے تو رمضان کے اندر روزے کی حالت میں غرغرہ نہیں کرنا ہے تاکہ پانی حلق تک نہ پہنچے۔ اس بات کا ہم نے خیال کرنا ہے۔ 3 بار ہم نے کلی کی ہے، اور تینوں بار ہم نے کلی کرنے کے بعد ٹوٹی کو بند کر دیں۔ اگر مسواک ہے تو مسواک کریں، اگر مسواک پاس نہیں ہے تو انگلی کے ساتھ آپ اپنے دانتوں کا صحیح طریقے سے ہاتھ پھیریں تاکہ جو دانتوں کے اندر ذرات کھانے پینے کے رہ جاتے ہیں وہ بھی نکل جائیں اور صحیح طریقے سے ہمارا منہ صاف ہو جائے۔ کلی کرنے کے بعد ہم نے 3 بار ناک میں پانی ڈالنا ہے۔ یہ دیکھیں، ایک بار، اب ہم نے یہ چھوٹی انگلی جو ہاتھ کی ہے، چھنگلیاں اس کو بولتے ہیں، اس سے ہم نے ناک کی صفائی کرنی ہے۔ ٹوٹی بند ہے، اس طریقے سے اچھی طریقے سے ہم نے ناک کی صفائی کرنی ہے۔ دائیں ہاتھ سے کلی کرنی ہے، دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالنا ہے، اور ہم نے بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا ہے۔ دائیں ہاتھ سے نہیں، بلکہ سنت طریقہ یہ ہے کہ ہم دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالیں اور بائیں ہاتھ سے ناک کو صاف کریں۔ یہ طریقہ ہے، اس کا بھی خیال رکھا جائے۔ اس کے بعد مرحلہ آتا ہے، اور جب کوشش کریں کہ ہم جو اس کے اندر ناک میں پانی ڈالتے ہوئے یہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچنا چاہیے۔ پانی صحیح طریقے سے اوپر کریں تاکہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے۔ اس کے بعد آتا ہے مرحلہ جی چہرے کا دھونا۔ جس طرح پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ چہرے کا دھونا یہ فرض ہے۔ وضو میں 4 فرض ہیں۔ چہرے کا دھونا پہلا فرض ہے، دوسرا فرض ہے دونوں بازو کو کونیوں سمیت دھونا، تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض ہے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ تو اب ہم پہلا فرض ادا کر رہے ہیں۔ پہلے فرض کے اندر چہرے کا دھونا ہے۔ چہرے کا دھونا، اس میں جو لمبائی ہے وہ یہ جو پیشانی کے بال جہاں شروع ہوتے ہیں، پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، یہ حصہ جو ہے یہ دھونا فرض ہے۔ اور چوڑائی کے اندر ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک اس حصے کا دھونا یہ فرض ہے۔ اگر اس دورانیے کا، اگر اس جگہ کا کوئی تھوڑا سا حصہ بھی اگر خشک رہ جائے گا تو ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ اس بات کا خیال کیا جائے کہ ہم جو حصہ دھونا فرض ہے، اگر ذرا بار بھی خشکی رہ جائے گی تو ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ جب وضو نہیں ہوگا تو پھر ظاہر ہے نماز بھی نہیں ہوگی، ہماری عبادت نہیں ہو سکے گی۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کا خصوصی طور پر خیال رکھنا ہے۔ اب 3 بار ہر عضو کو دھونا یہ بھی سنت ہے۔ تو ہم چہرے کو دھوتے ہیں 3 بار۔ اب 3 بار دھونے کے بعد پھر داڑھی کا خلال کرنا ہے، یہ بھی سنت ہے۔ داڑھی کا خلال نیچے سے اوپر کرنا ہے، ایسے اوپر سے نیچے نہیں کرنا، بلکہ داڑھی کا خلال کیا کرنا ہے، نیچے سے اوپر کرنا ہے، ایسے یہ داڑھی کا خلال کرنا یہ بھی سنت ہے۔ پہلے ہم نے 3 بار چہرے کو دھویا، اس سارے حصے کو دھویا، اور اس کے بعد ہم نے داڑھی کا خلال کیا۔ اس کے بعد بازو
پہلے دائیں بازو دھونا ہے اور اس کے بعد بائیں بازو دھونا ہے، یہ دیکھیں۔ اور اس میں بعض اوقات یہ کوشش کرتے ہیں لوگ کہ ویسے اوپر سے پانی بہا دیا، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس طریقے سے چونکہ کونیاں جو ہیں یہ دھونا یہ فرض ہے، کونیوں سے آگے آگے نہیں وضو نہیں کرنا، بلکہ کونیوں سمیت دھونا ہے، یہ سارا حصہ دھونا یہ فرض ہے۔ پہلی بار یہ ہم نے کیا، اچھے طریقے سے مل لینا ہے۔ یہ ہو گیا جی ہمارا دائیں بازو پہلے ہم نے دھویا ہے، اور 3 بار دھونا یہ سنت ہے، تو یہ کونیوں سمیت بازو کا دھونا یہ فرض ہے۔ بائیں بازو کو دھونا ہے، یہ اچھے طریقے سے ملیں گے تبھی جو سارا حصہ ہے وہ تر ہوگا۔ یہ کونیوں سمیت دھونا اس حصے کا یہ فرض ہے، اور اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ہم بعض اوقات ویسے ایسے ہی کرتے ہیں لوگ نا، ایسے کرتے ہیں کہ یہ کر دیا، یہ کر دیا، 3 بار کر دیا اور ملتے نہیں ہیں۔ جب تک ہم ملے گئے تو ہمارا یہ سارا حصہ یہ خشک رہے گا، پیچھے والا کونی جو ہے کونی جہاں پہ ہے، تو اس لیے ہمیں سارے حصے کو مل کر دھونا یہ ضروری ہے تاکہ تمام حصے تک پانی پہنچ جائے اور ہمارا فرض صحیح طریقے سے ادا ہو جائے۔ اس کے بعد مرحلہ آتا ہے جی مسح کرنے کا۔ اب مسح کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہاتھوں کو تر کرنا ہے، اور تر کرنے کے بعد یہ بڑا اہم مسئلہ ہے مسح کا۔ یہ 3 انگلیاں ہم نے ایسے کرنی ہے، ایک انگلی جو شہادت کی انگلی ہے اور انگوٹھا ہے، اس کو ہم نے بالکل سائڈ پہ رکھنا ہے۔ یہ جہاں سے پیشانی کے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے ہم نے اس کو پیچھے لے کے جانا ہے، اور یہ بات خیال رکھیں کہ جو ہاتھ کی ہتھیلی ہے یہ بالوں کے ساتھ ٹچ نہ ہو، ایسے ہم نے نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا، بلکہ یہ 3 انگلی علیحدہ کرنی ہے، یہ چھوٹی انگلی شہادت کی انگلی اور انگوٹھا ہم نے سائڈ پہ کرنا ہے اس طرح، اور ہاتھ کی ہتھیلی کو یہ بالوں سے بالکل سر سے اوپر رکھنا ہے، یہاں سے ہم نے پیچھے لے کے جانا ہے، بالکل پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے۔ یہ ہم نے پیچھے لے کے گئے، اب ہم نے کیا کرنا ہے، یہاں سے ہی ہاتھوں کو آگے لے کے آنا ہے، اور اب کیا کرنا ہے، جو ہتھیلیاں پہلے ہم نے نہیں لگائی، اب ہم نے ہتھیلیوں کو یہاں سے ایسے کرنا ہے۔ دوبارہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ 3 انگلیاں، یہ انگوٹھا، یہ شہادت کی انگلی، اس طرح یہاں سے ہم نے پیچھے لے کے جانی ہے، اور ہتھیلی کو ہم نے بالکل سر سے جدا رکھنا ہے، یہ پیچھے لے کر گئے، اور پھر اس طرح اب ہتھیلی کو ہم نے سر سے کے ساتھ سے آگے لے کے آنا ہے، یہ ہو گیا جی۔ اب ہم جو یہ انگلی ہے اور انگوٹھا ہمارا باقی رہ گیا، اب انگلی سے ہم نے کانوں کے بیچ میں مسح کرنا ہے، کانوں کے جو سوراخ ہے وہاں سے شروع کرنا ہے اور انگلی کو بیچ میں پھیرتے جانا ہے۔ اب یہ انگوٹھا ہے، انگوٹھے سے ہم نے کانوں کے پچھلے حصے کا مسح کرنا ہے، یہ اس کے بعد جی 2 گردن کا مسح کرنا ہے، یہ بھی آپ دیکھ لیں طریقہ، یہ پیچھے سے ہاتھ کی بیک سائڈ سے ہم نے دائیں طرف سے دائیں ہاتھ سے کرنا ہے ایسے، اور بائیں ہاتھ کے بیک سائڈ سے ہم نے بائیں طرف گردن کا مسح کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ گلے کا مسح نہیں کرنا، یہ مکروہ ہے، گردن کا مسح کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جی یہ تو مسح کا طریقہ ہو گیا، آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا۔ اس کے بعد ہم نے، اور یہ بات بھی یاد رہے کہ سارے اعضاء کو پے در پہ ہم نے دھونا ہے، لگاتار دھونا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ فقہا فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ تم وضو کرنے کے بعد ایک عضو کو دھو کر اتنی دیر کر دو کہ پہلا عضو خشک ہو جائے، پہلے عضو کے خشک ہونے سے پہلے آپ نے دوسرا عضو دھونا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے جو آخری فرض ہے ہمارا پاؤں کا دھونا، چوتھا فرض ہے، اب ہم پاؤں کو دھوئیں گے۔ یہ ہم نے ٹوٹی کھول دی، اب یہ اچھے طریقے سے ہم نے پاؤں کا ٹخنوں سمیت دھونا یہ فرض ہے۔ بعض اوقات ہم اس بات کا خیال نہیں کرتے اور ٹخنے ہمارے خشک رہ جاتے ہیں، یہ ٹخنوں سمیت پاؤں کا دھونا یہ فرض ہے۔
اگر ہم نے پانی بہا دیا اور ٹخنوں کا یہ حصہ ذرا بھی خشک رہ گیا تو ہمارا وضو نہیں ہوگا، کیونکہ یہ فرض ہے، اور فرض کا ذرا بھی اس میں کمی پیشی رہ جائے گی تو ہمارا فرض ادا نہیں ہوگا اور وضو مکمل نہیں ہوگا۔ تو پاؤں دھوتے اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ہمارے ٹخنے بھی خشک نہ رہیں، ٹخنوں سمیت ہم نے پاؤں کو دھونا ہے جی۔ اور انگلیوں کا، پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، ہاتھوں کی انگلی کا خلال کرنا بھی یہ سنت ہے، اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا بھی یہ سنت ہے۔ یہ چھوٹی انگلی سے ہم نے خلال کرنا ہے، یہ جی، یہ ٹھیک ہے جی، ہمارا یہ حصہ ہو گیا مکمل۔ اب ہم نے بائیں پاؤں کو دھونا ہے۔ اس بات کا خیال رہے، میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ پاؤں کا جو ٹخنا ہے یہ سارے حصے کا دھونا یہ فرض ہے، ٹخنوں سمیت پاؤں کا دھونا فرض ہے، اور یہ چھوٹی انگلی سے ہم نے خلال کرنا ہے، اور اس طرح شروع کرنا ہے چھوٹی انگلی سے، یہ جی، یہ ہمارا طریقہ مکمل ہوا وضو کا۔ ترتیب کے ساتھ وضو کرنا یہ بھی سنت ہے، پے در پے وضو کرنا یہ سنت ہے۔ ترتیب سے مراد کیا ہے کہ پہلے ہم نے جو طریقہ کار اختیار کیا کہ پہلے ہاتھوں کو دھویا ہے 3 بار، اس کے بعد ہم نے کلی کی ہے، ناک میں پانی ڈالا ہے، چہرے کو دھویا ہے، بازو پہلے دایاں بازو دھویا ہے، پھر بایاں دھویا ہے، پھر سر کا مسح کیا ہے، پھر پاؤں دھوئے ہیں آخر میں۔ تو یہ ترتیب کے ساتھ وضو کرنا یہ بھی سنت ہے۔ یہ ہمارا وضو کا طریقہ مکمل ہوا۔ اس کے بعد ہم نے جو وضو کا پانی، بچا ہوا پانی، اگر ہم کسی برتن سے وضو کرتے ہیں، لوٹے کے ساتھ وضو کرتے ہیں، یا ٹب کے اندر وضو کرتے ہیں، تو اس بات کا بھی خیال رہے اگر بڑا ٹب ہمارے پاس ہے تو اس کو ہم نے دائیں طرف رکھنا ہے، اور اگر ہمارے پاس لوٹا ہے تو اس کو ہم نے بائیں طرف رکھنا ہے اور اس سے پانی نکالتے جانا ہے۔ اور جو وضو کا پانی، بچا ہوا پانی، وہ کھڑے ہو کر پی لینا یہ بھی سنت ہے، اگر یہ بھی ہو سکے تو اس پر بھی عمل کیا جائے۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ دعا بھی پڑھنی ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ دعا پڑھ لیں، سورۃ قدر پڑھ لیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ کھڑے ہو کر یہ دعا پڑھ لیں تو یہ بھی ہمارا وضو کا سارا طریقہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا یہ مکمل ہو گیا۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح طریقے سے سنت کے مطابق وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اس طریقے کو اور دین کے اس پیغام کو آگے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔